अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का दर्स है हमारा सूरह बकरा आयत नंबर 17 से 20 तक। कुरान पाक के आगाज़ में जैसा कि हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हिदायत पाने के लिए कुछ शर्तें बताई थी। जो बंदा इन हिदायत की शर्तों को मान लेगा तो फिर वो हिदायत के रास्ते पे आ जाएगा, मुत्तकीन और परहेज़गार बन जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि जो बंदा इन शराइत को मानने से इनकार करेगा तो उसकी हालत कुफ्र की रहेगी और अल्लाह ताला ऐसे दिलों पर फिर मोहर लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि मुनाफिक दो तरह के होते हैं, एक अमली और एक एतकादी, जिनको हमने शऊरी और गैर शऊरी के हिसाब से भी समझा था। तो ये एतकादी और शऊरी और अमली मुनाफिक के बारे में ही आज हम सबक पढ़ेंगे। कुरान पाक में कुछ आयत ऐसी आई हैं जिनको अल्लाह ताला ने मिसालों के साथ समझाया है। मिसालों के साथ समझाने की वजह ये होती है कि बंदे को अच्छी तरह समझ में आ जाती है बात। तो आज का सबक हमारा यही है कि हम सबसे पहले एतकादी मुनाफिक के बारे में समझेंगे। तो एतकादी मुनाफिक वो होते हैं जो बिल्कुल दिल से किसी कुफ्र पर अड़े हुए होते हैं, जमे हुए होते हैं। उनके सामने कितनी भी हक बात सामने आ जाए तब भी वो मानते नहीं हैं, जिनको हमने पिछले हफ्ते शऊरी मुनाफिक के लिहाज से पढ़ा था। शऊरी मुनाफिक वही होते हैं जो अपने पूरे होश और हवास में रहकर फिर भी कुफ्र पर जमे रहते हैं। यही एतकादी मुनाफिक भी कहलाए जाते हैं। इसी तरह हमने पिछले हफ्ते गैर शऊरी मुनाफिक के बारे में पढ़ा था, जिनको अमली मुनाफिक भी कहते हैं। ये मुनाफिक ऐसे होते हैं जो दुनिया का फ़ायदा देखकर दुनिया के कामों में उलझ जाते हैं और आखिरत का फ़ायदा देकर, यानी दीन वालों की महफिलों में बैठकर जब दीन का फ़ायदा देखते हैं तो इधर हो जाते हैं। ये डामाडोल रहते हैं, अपने फ़ायदे की बात ढूंढते हैं, जहाँ इनको फ़ायदा नज़र आता है वहीं की तरफ रुख कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक दो किस्म के थे। एक तो वो जो दिल से इस्लाम के पक्के दुश्मन थे और दिल खोलकर कुफ्र इख्तियार किए हुए थे, मगर ज़ाहिर ज़बान से मुसलमानों के साथ होने और मुसलमानों के हमदर्द और रफ़ीक होने का दावा करते थे। दूसरे वो जो तबीयत के कमज़ोर और दिल के कच्चे थे, यानी गैर शऊरी मुनाफिकों की बात चल रही है। तो इस्लाम के हक़ होने में कभी कभी तरद्दुद होता था, यानी इस्लाम की बातें, इस्लाम मज़हब की बातें कबूल करने में ये रद्द कर देते थे कि इनको वो फ़ायदा नज़र नहीं आता था, तो इसलिए ये फ़ौरन रद्द कर देते। कभी इस्लाम की खूबियाँ देखकर कुछ इधर मिलान होने लगता, मगर कभी अपने ज़ाती नफ्सात को देखकर और उसमें गालिब हो जाता। जब इनका नफ्स इनके ऊपर हावी हो जाता है तो दुनिया के फ़ायदे इन्हें ज़्यादा नज़र आने लगते हैं, तो दिल फिर दुनिया में लगने लगता है। तो कुरान करीम ने इन आयात में इन दोनों किस्म के मुनाफिकीन की मिसालें दी हैं। पहली किस्म की मुनाफिकीन की हालत उस शख्स की हालत के मुशाबह है जिसने सख्त अंधेरी रात में कहीं आग जलाई और उस आग की रोशनी से इर्द गिर्द, यानी उसका आसपास का माहौल, तमाम चीज़ें रोशन हो गईं और वो इस काबिल हो गया कि अपने माहौल में नफ़ा नुकसान की चीज़ों में फ़र्क कर सके। मगर अचानक उसकी आँख की रोशनी अल्लाह ताला ने छीन ली, अब उसे कुछ नहीं दिखाई देता। मसलुहुम कमसलि लज़ी इस्तौक़दा नारा, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे उस शख्स की मिसाल जिसने आग भड़काई और फिर आग से फलम्मा अदअत मा हौलहु, फिर उसका माहौल रोशन हो गया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह ताला ने छीन ली इनकी रोशनी। व तरकहुम, और उन्हें छोड़ दिया। फ़ी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में। ला युबसिरून, अब वो नहीं देखते। तो ये आयत उन एतकादी मुनाफिकों के लिए है जो बिल्कुल कुफ्र पर जमे हुए थे, लेकिन ज़बान से मुसलमान होने की बातें करते थे, अल्लाह और आखिरत पर भी यकीन रखते, क्योंकि उन्हें कुछ मुसलमानों से फ़ायदे उठाने होते थे। क्योंकि मुनाफिक हमेशा दो तरह की बात करता है, तो यहाँ उन एतकादी मुनाफिक के बारे में समझाया गया है। अब हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि एक जंगल है, जंगल में गुप अंधेरा भी है, बहुत घना अंधेरा छाया हुआ है। अब ये काफ़िला, पूरा इंसानी काफ़िला वहाँ फंसा हुआ है, तो इनको रोशनी की ज़रूरत है कि कहीं आग जले तो हम रास्ता देखकर आगे बढ़ें। कहीं ऐसा ना हो इस गुमराही में, इस अंधेरे में हम किसी जानवर से टकरा जाएं या कोई कांटा हमसे चुभ जाए।
یا کسی سانپ پر ہم ہاتھ نہ لگا دیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے تو ان لوگوں نے آگ جلانے کی کوشش کی۔ تو وہ جب بندہ کچھ کوشش کرتا ہے گمراہی سے بچنے کی، اندھیرے سے بچنے کی، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا اور پھر ان کو آگ جلانے کا موقع ملا، یعنی لکڑیوں کا انتظام ہو گیا، آگ جل گئی، ماحول روشن ہو گیا۔ آگ جلنے سے روشنی پھیلی تو ان کا جو ماحول اندھیرے کا تھا وہ روشن ہو گیا۔ ان کو اب اس روشنی میں ہر چیز نظر آنے لگی، کہیں کانٹے ہیں، کہیں پھول ہے، کہیں پھل ہے، کہیں جھاڑ جھنکاڑ ہیں، کہیں بہت زیادہ سختی ہے۔ تو یہ مثال اس طرح بتائی گئی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے لوگ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں وہ نبی بھیج دے ہمارے پاس جو ہمیں نئی شریعت دے، ہمیں کتاب بتائے کہ کون سی کتاب نازل ہوئی ہے، اور نبوت کا نبی ہونے کے لحاظ سے ہمیں وہ ساری باتیں سکھا دے جو ایک سیدھی راہ ہمیں پتہ چل جائے، یعنی ہمیں ہدایت مل جائے۔ ہم گمراہی میں ہیں، جنگل کے اندھیرے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یعنی جب تک بندے کے پاس دین نہیں آتا نا تو بندہ ایک طرح سے گمراہی میں ہی ہوتا ہے، روشنی ہونے کے بعد بھی بندہ اندھیروں میں ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بہت زیادہ انتظار تھا نئے نبی آنے کا، چونکہ یہودی اور نصارہ ہی مکہ میں رہا کرتے تھے، تو ان کو امید تھی کہ جو اگلے نبی آئیں گے وہ ہماری قوم میں سے ہی ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ لیکن نبی آ گئے بنی اسماعیل میں سے، تو یہاں انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری نسل میں سے نہیں آئے ہیں، ہمارے خاندان میں سے نہیں ہیں، بلکہ امیوں میں سے نبی آ گئے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ عالم، پڑھا لکھا، مکہ کے مالدار لوگوں میں یہ لوگ شامل تھے، کتاب والے تھے، نبیوں کے خاندان میں سے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ امید تھی ان کے اپنے خاندان میں سے آنے کی، اور نبی آئے تھے بنی اسماعیل میں سے۔ اب یہ کیا چیز ان کے دماغ میں فٹ ہو گئی کہ نبی تو ہمارے خاندان میں سے آنے تھے، آ گئے ادھر سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تک جتنے بھی نبی تھے سب بنی اسرائیل میں سے ہی آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس حسد کی وجہ سے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، اور قرآن کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے۔ تو یہ گمراہی میں تھے، گھنے جنگل میں پھنسے ہوئے تھے، آگ کی تلاش میں تھے، روشنی کی تلاش میں تھے۔ جب روشنی آ گئی تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نور کیوں لے گیا ان کا اچانک؟ کیونکہ انہوں نے حق دیکھ لیا، نبوت بھی دیکھ لی، کتاب بھی دیکھ لی۔ صرف حسد بغض کی وجہ سے انہوں نے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو یہ دکھ رہا تھا کہ ہمارے خاندان کی نبوت اب ختم ہو گئی، وہ نبوت کا تاج اب بنی اسماعیل پر سجایا گیا ہے۔ تو یہ حسد کی وجہ سے ان کو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ انسان حق ماننے سے جب ہی انکار کرتا ہے جب کسی کو اپنے سے بڑا ہوتا ہوا دیکھتا ہے، تو پھر بندہ ایسے دوسرے بندے سے حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے دماغوں میں یہ بھی غلط فہمی تھی کہ عالم تو ہم ہیں، کتاب والے تو ہم ہیں، تو پھر ہم ان امیوں کو کیوں اپنے سے بڑا جانیں، کیوں مانیں پھر ہم ان کو اپنے سے بڑا۔ اور جب بندہ دین میں آتا ہے نا تو اپنی بڑائی، اپنی انانیت، حسد سب کچھ ختم کر کے آتا ہے۔ انانیت کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا جانے، اور لیکن جب بندہ دین اسلام اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا کہتا ہے کہ میرے رب ہے بڑا، اللہ اکبر، میرے رب کی بڑائی زیادہ ہے، وہ عظیم الشان ہے۔ پھر بندے کو اپنی ذات، اپنی حیثیت، اپنی اوقات نظر آ جاتی ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے رب کا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں زندہ کرے گا، وہی موت دے گا۔ تو جب بندہ دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اپنی ان ساری چیزوں کو دور رکھ دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو حق کی تلاش میں تھے، پہلے تو دعائیں مانگا کرتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کا یہ حال تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کو پکڑ پکڑ کر رویا کرتے تھے۔ کیا کہتے کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں، اور تیری عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم عبادت کریں کس طرح، ہمیں طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں وہ طریقہ سکھا دے جس سے ہماری زندگی سدھر جائے اور ہم صحیح راستے پر چلیں۔ تو یہ سب چیزیں
بندہ جب ہی مانگتا ہے جب اسے کسی چیز کی تڑپ ہوتی ہے، جب وہ ہدایت پانا چاہتا ہے، لیکن ہدایت پانے کے لیے بندے کو اپنے دل میں سے حسد نکالنا ہوگا، کیونکہ جب ہم کسی سے دین سیکھیں گے، دین کی بات سنیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات ہی تو لے کر آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری وہ چیزیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی کتاب کے ذریعے سے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، یہ کس طرح بھلا کتاب کی بات سمجھا سکتے ہیں، کس طرح کتاب کا علم دے سکتے ہیں، تو ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو تکبر ہوتا ہے نا بندے کے دل میں کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، یہ ہم سے بھی زیادہ پڑھے لکھے کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بندہ پھر کسی دوسرے کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہی تو سمجھا رہی ہے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے جیسے ایک گھنے جنگل میں اندھیرے میں، جب تک دین نہیں آیا تھا تو اندھیرا ہی تھا، اندھیرے میں آگ کی امید کی، اللہ سے دعا کی کہ روشنی ہو جائے تو ہمیں صحیح راستہ دکھ جائے کہ کیسے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پھر انہوں نے اس دعا کے بعد جب نبی آ گئے، شریعت، کتاب، رسول سب آ گئی، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے خاندان میں سے نہیں ہیں، تو پھر ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے اس میں فرمایا گیا کہ ان کا ماحول روشن ہو گیا، دین، شریعت، کتاب سب آ گئی، لیکن انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلوں کے مرض ہوتے ہیں نا، سب سے پہلا حسد، کینہ، یہ خاص دلوں کے مرض میں آتا ہے۔ جب ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا تو اس میں یہ ساری بات آئی تھی کہ منافقین کے دلوں میں یہ والے مرض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کی باتیں اور اپنے سرداروں میں بیٹھ کر اپنی باتیں، پھر وہ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتے ہیں، تکبر بھی کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری دلوں کی بیماری ہوتی ہیں۔ تو بندہ جب ان دلوں کی بیماریوں میں آ کے پھنس جاتا ہے نا، تو پھر وہ کسی خاص چیز کو لینے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بیمار دل کبھی کسی اچھی چیز کو لے ہی نہیں سکتا۔ جیسے ان کے دلوں کا حال ہوا کہ روشنی آ گئی، پہلے ماحول اندھیرے میں تھا، اب روشنی آ گئی، یعنی دین کی روشنی پھیلی جب، تو انہوں نے اپنے دلوں کو میں اندھیرا کر لیا، اپنے دلوں کے نور بند کر دیے۔ انہوں نے کیا کہا، ہم تو پہلے ہی اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم تو پہلے ہی عالم ہیں، کتاب تو ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، نبیوں کا خاندان ہے ہمارا، تو اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ ہمیں تم پر یقین نہیں ہے کہ تم ہی سچے نبی ہو۔ حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہی ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے، ان کی بڑائی کی وجہ سے، دین کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، تمام صحابہ بھی کیا کرتے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتے، کیونکہ دین کا کام کرنے والوں کو ہمیشہ عزت ہی ملتی ہے۔ تو یہ عزت، یہ شرف ان کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچ رہی تھی اس بات سے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی پہلے یہ روشنی سلب کر لی اور پھر انہیں اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا کہ اب تم اندھیروں میں ہی رہو۔ پہلے تو ماحول میں اندھیرا تھا، دین کا اندھیرا، یعنی دین نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، رسول نہیں تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کا 600 برس کا وقت گزرا تھا۔ اس بیچ کوئی کتاب ہی نہیں تھی، کوئی شریعت ہی نہیں تھی، تو لوگ بے چین تھے کہ ہمیں وہ راستہ پتہ چل جائے، وہ طریقہ پتہ چل جائے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ لیکن جب شریعت آ گئی تو ان کے دل کے حسد، بغض اور ان کے دلوں کی بیماریوں نے ان کے دل تک وہ شریعت کی بات پہنچنے ہی نہیں دی، دین اسلام نے ان کے دل نے ان کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ کہاں چھوڑ دیا؟ اندھیروں میں، کیونکہ اب ان کے دل اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔ لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، اب انہیں حق بات نظر نہیں آ رہی۔ کس وجہ سے؟ دلوں کی بیماریوں کی وجہ سے، حسد، بغض اور کینہ کی وجہ سے، تکبر اور انانیت کی وجہ سے۔ سمم، اب یہ بہرے ہیں۔ سمم کہتے ہیں اسم کی جمع کو، اسم کہتے ہیں بہرے کو۔ بکمم ابکم کی جمع ہے۔ امیون آما کی جمع ہے۔ بکمن کہتے ہیں گونگے کو اور آما کہتے ہیں اندھے کو۔ اب ان کو کیا کہا گیا کہ یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور وہ روشنی کے باوجود اندھوں کی طرح دیکھ بھال بھی نہیں سکتا۔ تو جس طرح یہ شخص روشنی ہونے کے بعد اندھیرے میں رہ گیا، اسی طرح منافقین باوجود نور حق واضح ہونے کی ظلمت اور گمراہی میں جا پھنستے ہیں۔
اور اس طرح جہالت و گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ گویا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ ان کے کان حق بات سننے کے قابل نہیں رہتے، اور زبان ان کی حق بات کہنے کے لائق نہیں رہی، اور آنکھیں حق دیکھنے کا کام ہی نہیں کر رہی ہیں۔ تو ایسی حالت میں ان کے حق کی طرف رجوع ہونے کی کیا امید ہے؟ آخر میں فرمایا ہے نا، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ تو اب ان کی امیدیں ختم ہو گئی، کیونکہ ان کو حق دکھ گیا، نظر آ گیا، سب کچھ سمجھ آ گیا کہ رسول بھی آ گئے، شریعت بھی آ گئی، کتاب بھی نازل ہو گئی، یعنی کہ قرآن بھی نازل ہو گیا۔ تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب بندہ جان بوجھ کر حق بات دیکھ کر انکار کرتا ہے نا، تو پھر اسے ہدایت نہیں ملتی، پھر وہ دین کا وہ لطف نہیں لے سکتا، پھر اسے ایمان کا وہ مزہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ لا یرجعون، اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ کس کی طرف نہیں لوٹیں گے؟ ہدایت کی طرف، دین اسلام کی طرف۔ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نا اعتقادی منافق کی، پکے منافق، کہ دل میں تو بالکل ٹھان ہی رکھا ہے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بندے کے دل میں حسد، بغض، کینہ، انانیت، یہ ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ اصل میں اسے دین سے دور کر دیتی ہیں۔ پھر اس کے پاس وہ خیر، وہ بھلائی پہنچتی نہیں ہے ایسے دل پر جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک بندے کی یہ خیر بھلائی نہیں روکتے، جب تک کہ بندہ خود حد سے آگے نہ بڑھ جائے، یعنی بندہ خود ہی نہ چاہے کہ مجھے یہ خیر اور دین کی بھلائی ملے۔ تو اس لیے ان کے لیے سمم بکمم عمیون، گونگے، بہرے اور اندھے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے بارش سے آسمان۔ اب یہاں دوسری مثال شروع ہو گئی ہے کن لوگوں کی؟ جو عملی منافق ہیں، یعنی غیر شعوری، جن کو کبھی دنیا کے فائدے نظر آتے ہیں، کبھی آخرت کے فائدے نظر آتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ فطری طور پر تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایسا ہی پیدا کیا ہے کہ اسے دین کی بات سنتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اور وہ اس سے اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں کہ حق بات بتائی جا رہی ہے۔ لیکن صحیح بات سننے کے باوجود بھی بندہ دنیا کے فائدوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ جو دنیا کے وقتیہ فائدے نظر آتے ہیں نا، جیسے کاروبار اچھا چل رہا ہے تو بندہ کہتا ہے کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہے تو میں کیسے اپنا وقت دین کے کام میں لگاؤں، چلو کاروبار ہی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے دنیا کے فائدے جو ہوتے ہیں نا، تو اسے وہ دین کی طرف آنے نہیں دیتے۔ لیکن پھر بھی یہ تھوڑے ڈاماڈول رہتے ہیں اس طرح کے لوگ، یہ والے منافق۔ تو ان کی مثال کچھ اس طرح سمجھائی گئی ہے کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے، تیز، بالکل بہت تیزی سے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اور اتنی تیز ہے کہ اس میں کالی گھٹا بھی چھائی ہوئی ہے، کالے کالے بادل آئے ہیں، جس سے کہ بارش سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے۔ پھر اس بادل میں گرج بھی ہو، بجلی بھی چمکے۔ تو یہ ان عملی منافق کی مثال ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے، جیسے کہ آسمان سے وحی الہی نازل ہوتی تھی، کیونکہ بارش بھی آسمان سے ہوتی ہے اور وحی بھی آسمان سے ہی نازل ہوتی تھی۔ تو ایک ایک آیت جب نازل ہوتی، ایک کے بعد ایک کے بعد، جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے، تو پھر یہ لوگ ان آیات کو سن کر ان کے لیے ایسا ہو رہا تھا جیسے بہت تیز بارش ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک آیت، ایک کے بعد ایک آیت۔ او کصیب من السماء، جیسے بارش ہو آسمان سے۔ قصیب کہتے ہیں ایسی زوردار بارش کو جو لگاتار برستی چلی جائے، یا پھر وہ بادل جس میں بہت پانی بھرا ہوا ہو اور جب برسے تو لگاتار برسے۔ تو ایسی بارش برسے آسمان سے، فیہ ظلمات، تو اس میں اندھیرے ہیں۔ جب بندہ بارش میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا کہیں پر، اور پھر کالی گھٹا بھی چھا جائے، تو بندے کا دل تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، وہ گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے کہ لگتا ہے میں بہت مصیبت میں پھنس گیا آج۔ کہیں طوفان ہو اور بندہ کہیں راستے میں ہو، اندھیرا بھی ہو اس میں، یعنی رات کا اندھیرا اور تیز بارش، اور پلس بادلوں کا بہت زیادہ سایہ ہو تیز، تو پھر بندے کو بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے کہ لگتا ہے میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا آج بارش کے۔ تو ایسے ہی منافقوں کو قرآن کی آیت بارش کی طرح لگتی ہے، اور جب اس میں احکام آتے ہیں تو وہ اسے گھٹن جیسے لگتے ہیں کہ یہ بھی کرنا پڑے گا، خیرات، زکوٰۃ سب کچھ دینی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا، اپنے وقت بھی دینا ہوگا۔ تو منافق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا مال اور اپنا وقت کبھی بھی دین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔
تو یہ دونوں باتیں جب حکم آتے ہیں آسمان سے کہ تم یہ بھی کرو، خرچ بھی کرو، اپنا وقت لگاؤ، اپنا وہ قیمتی وقت دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں لگا دو، تو ان کو ایسے ایسے حکم سننے کے بعد بڑی گھٹن محسوس ہوتی تھی کہ ہم یہ سب کیسے کریں گے، چونکہ ان کے دل میں تو منافقت تھی، اور منافق لوگ دو طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ دین کی محفل میں بیٹھ کے تو کہتے ہیں ہاں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن کام ان کے وہی ہوتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے، اپنے مطابق کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے جاتے تو پھر وہ کہتے ہیں بڑی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، کس طرح کریں گے، کیسے ہم یہ سارے حکم مانیں گے۔ ورعد، اور اس میں گرج بھی ہو، اب اچانک اتنی تیز بارش میں کالے بادلوں کا سایہ ہو، پھر ایک زور کی گھڑگھڑاہٹ آ جائے تو دل اور ڈر جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ان آیاتوں میں نازل ہوتے ہوتے کچھ آیات ایسی بھی آ جاتی ہیں پڑھتے پڑھتے جس میں بہت سخت وعید آ جاتی ہے، بہت سخت حکم آ جاتا ہے کہ یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، اگر نہیں کیا تو پکڑ ہونی ہے۔ اب ان کے دل کو یہ آیت جو سخت حکم والی آ جاتی ہے تو بڑی ڈر لگ جاتا ہے کہ اب یہ بھی کریں، جیسے کہ بارش کے موقع میں تیز گرج ہو جائے اچانک، تو پھر ہم بھی ڈر جائیں گے کہ ہاں واقعی بڑے موسم خراب لگ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم مر نہ جائیں، اتنی تیز آواز آتی ہے، گھڑگھڑاہٹ ہوتی ہے جب بارش میں، تو ان کو وہ حکم بھی ایسا ہی لگتا تھا۔ وبرقن، اور بجلی کی چمک، پھر اچانک بجلی کی چمک کی وجہ سے ماحول میں تھوڑی روشنی ہو جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں اگر بجلی تیز چمک جائے تو پھر راستہ نظر آ جاتا ہے ہمیں آگے کہاں چلنا ہے۔ تو ایسے ہی ان کے لیے جب کوئی سخت وعید آ جاتی، کوئی سخت حکم آ جاتا تو پھر ڈر تو انہیں لگتا تھا کہ ماننا پڑے گا، لیکن جب ان کو اس کا نتیجہ بتایا جاتا کہ اگر تم نے یہ کیا تو آخرت میں تمہارے لیے اتنے درجات ہوں گے، اتنے باغات ہوں گے، اتنے محل بنائے جائیں گے، تو وہ انہیں ایک بجلی کی چمک کی طرح لگتے تھے، یعنی امید نظر آتی تھی کہ ہاں ہمارے لیے سب کچھ اچھا ہوگا اگر ہم نے یہ سخت حکم مان لیے۔ یجعلون اصابعہم، وہ ٹھوس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ اصابع کہتے ہیں ایسی انگلی کو جو پوروے سے لے کر یعنی ناخن کے حصے سے لے کر انگلی کی جڑ تک ہو، تو یہ اپنی پوری انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے تھے۔ فی آذانہم، اپنے کان میں، من الصواعق، بجلی کی کڑک کی وجہ سے۔ اب چونکہ آیت نازل ہوتی ہیں جب تو ہر طرح کی آیت آتی تھی، تو قرآن پاک میں تو منافقوں کے لیے بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو جب آیت نازل ہوتی اور یہ دین کی محفلوں میں بیٹھے ہوتے منافق تو ان کو ایسا لگتا کہ ہماری پول کھل رہی ہے، کیونکہ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری پول نہ کھل جائے، کیونکہ انہیں پتہ رہتا ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، لیکن کام ہمارے دین والے ہیں نہیں، کام ہمارے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں نہیں، تو اس وجہ سے ان کے دل میں ڈر رہتا ہے۔ تو جب کوئی آیت منافقوں کے بارے میں آ جاتی تو پھر ان کے دل ڈر جاتے، تو ایسی آیات سن کر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں ہماری پول نہ کھل جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی کانوں کو بالکل بند ہی کر لیں۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ آیات ان کو سن کر ایسی لگتی جیسے موت ان پر طاری ہو گئی ہے۔ پھر اس میں کچھ آیات ایسی بھی آ جاتی تھی کہ آؤ جہاد کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ دین پھیل رہا تھا تو ایک نئے سرے سے پھیلا تھا، تو ہر وقت ماحول کچھ اس طرح کا ہی رہتا کہ کب پتہ نہیں کب جنگ ہو جائے، کب کفار آپ کی صحابہ پر کب حملہ کر دیں، کب جنگ کا حساب بن جائے۔ تو جب کچھ اس طرح کی آیات آتی ہیں، ایسی حکم آتے کہ چلو جہاد کرنے چلو، یا اللہ کی راہ میں اپنے قتل و قتال کرنے کا حکم آ جاتا، تو پھر یہ لوگ ایسے حکم کو سنتے ہی ان کو ایسا لگتا کہ جیسے اب ہمیں موت کا حکم آ گیا ہے، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ نہ ہم سنیں گے نہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، جب ہم عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر ہماری پکڑ بھی نہیں ہوگی جب ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو ان سے کہا جاتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، انہی کو ہی یہاں کافر کہا گیا ہے، منافقوں کو، کہ انکار کر رہے ہو نا، سن رہے ہو پھر بھی نہیں مان رہے، اور اپنے انگلیاں بند ڈال کر کانوں کو بند کرتے ہو،
تو اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں، تم جو بھی عمل کر رہے ہو، اگر تم سن کر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اگر تم سن کر نظر انداز کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا یہ والا عمل بھی دیکھ رہے ہیں، اور چاہے تم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو، جب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تو وہ والی مثال ہو گئی نا کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب مجھے بلی دیکھ نہیں رہی ہے، لیکن بلی تو دیکھ رہی ہے، بلکہ وہ تو اس پہ اور زیادہ آرام سے حملہ کرے گی کیونکہ کبوتر نے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی۔ ہاں اگر کبوتر کوشش کرتا بھاگنے کی، بچنے کی، تو وہ بچ جاتا۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی اگر کوشش کرتے عمل کرنے کی تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ تو انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی، بلکہ کیا کیا، اپنے کان بند کر لیے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے بھی ہیں، علم سیکھنے جاتے ہیں، قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی بے چینی ہوتی ہے کیونکہ انہیں دکھتا ہے نا کہ فائدہ ہے، بھائی دینداری حاصل کرنے میں ہی فائدہ ہے، دین کا علم حاصل کرنے میں فائدہ ہے، جنت تو جب ہی ملے گی۔ اور جب سیکھنے بیٹھتے ہیں، سننے بیٹھتے ہیں تو بڑے مشکل احکام آ جاتے ہیں، پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ اب اس کو کیسے پورا کریں، تو پھر ان کو وہ حکم اتنے بھاری لگتے ہیں جیسے موت کے برابر۔ جیسے ہی کسی بندے نے کوئی حکم بتا دیا پڑھنے پڑھانے والوں نے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر ایک عذاب سا ٹوٹ پڑا ہو کہ کیسے اس کو مانیں گے، کیونکہ ان تو اپنے حساب سے چلتے ہیں نا۔ عملی منافق تو فائدہ دیکھ کر کام کرتے ہیں کہ اگر دین میں ہمیں کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے تو دین کا کام کریں گے، نہیں نظر آتا تو دنیا کے کاموں میں الجھ جائیں گے جا کے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بات بہت قریب ہے کہ تم اس بات سے اتنے جو بے فکر ہو نا کہ تم اپنے ہی فائدے کی باتیں کر رہے ہو، یہ بات بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہیں لے، یعنی تمہاری آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ چھین لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ چمکے تو وہ ان پر چل پڑے، یعنی جب آندھی طوفان ہے، بہت تیز بارش ہے، تو بجلی چمکتی ہے تو کچھ راستہ نظر آنے لگتا ہے تو بندہ آگے بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا کہ ہاں راستہ نظر آ گیا، چلو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب بندہ دین میں ہوتا ہے تو پھر وہ جب دین میں کچھ فائدہ دیکھتا ہے، کیونکہ ہر وقت تو جنگیں نہیں ہوتی تھی، ہر وقت تو جہاد نہیں ہوتے تھے، کچھ وقت ایسا بھی گزرا کرتا تھا کہ صحابہ کرام خوش ہیں، مال غنیمت بٹ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سج رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، تو یہ لوگ دیکھتے اچھا دین کی محفلیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اتنا سکون ہوتا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب دیکھتے کہ دین والوں کی بہت ترقی اور کامیابی ہو رہی ہے، اسلام مذہب بہت کامیابی حاصل کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اسلام مذہب اختیار کر لیں، ہم بھی مسلمان ہو جائیں، کیونکہ ادھر تو ہم کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو۔ تو جیسے ہی بجلی کی چمک ہوئی، روشنی پھیلی، سکون آیا، کام میں احکام آنے بند ہو گئے، کوئی سخت مشکل کام نہیں بتایا جا رہا ہے، تو دین کی راہ پر چل دیتے ہیں ایک دم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا ان پر تو وہ کھڑے رہ گئے۔ جب کوئی ایسا حکم آ گیا کہ ان کو وہ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے، جیسے ان کی رسم و رواج پر آنچ آ گئی، جیسے ان کی انا پر ٹھیس پہنچ گئی، یا ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم یہ والے سارے کام چھوڑ دو جو تم پہلے کیا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو، بے شرمی چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو، اپنی زبانوں پر کنٹرول کرو، غصے کو کنٹرول کرو، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، یہ جو تم رسم و رواج اپنائے ہوئے ہو، کافروں کے طریقے، یہودیوں کے تم نے طریقے اپنا رکھے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں ایسے کیسے چھوڑ دیں ہم، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے طریقے ہیں، ہمارے بڑوں سے ہم نے یہی سیکھا ہے، ہم یہی دیکھتے ہوئے آئے ہیں اپنے بچپن سے کہ ہمارے بڑوں نے یہ سب کیا کرتے ہیں۔ تو اس جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے برہنہ حالت میں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے بڑوں نے اسی طرح ہی طواف کیا ہے، اور وہ یہ طواف اس لیے کیا کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے کپڑے پہن کر طواف کیا تو کہیں ہمارے اندر تکبر نہ آ جائے، تو ہم تو ایسی حالت میں طواف کریں گے نا جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، یعنی بالکل بنا کپڑوں کی حالت میں۔ تو یہ جو طریقے ہوتے ہیں نا اپنے بڑوں کے سیکھے ہوئے، تو بندہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اسی بات سے تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے فائدے کی چیزیں دیکھتے ہو دین میں تو تم دین والے ہو جاتے ہو،
اور جب تمہیں اپنے فائدے سے ہٹایا جاتا ہے، یعنی تمہاری انا، تمہارے رسم و رواج، تمہاری عزت، تمہارا نفس، جب اس کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو تم فوراً کہہ دیتے ہو کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے ایسا، یا تو ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اور اگر چاہتا اللہ تو چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سنوائی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بات کہ اللہ تعالیٰ ان کی سنوائی بھی لے لیتے، ان کی بصیرت بھی چھین لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تم جو اتنے آرام سے گھوم رہے ہو اتنے گناہ کرنے کے بعد اور اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم اپنے حساب سے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چلتے پھرتے تمہاری کبھی بھی پکڑ لے سکتے ہیں۔ تو وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت ہے سے باہر نہیں ہیں۔ ان کی خباثتیں، ان کی شرارتیں اور ان کی منافقانہ رویے پر ہر وقت اور ہر حال میں وہ ہلاک و تباہ اور برباد کر سکتا ہے کسی کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ڈھیل دے رکھی ہے ان منافقوں کو کہ جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سنوائی یا بینائی ایسے ہی لے لے۔ پہلے اللہ تعالیٰ پورا موقع دیتے ہیں بندے کو سدھرنے کا۔ جب بندہ بالکل سدھرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر ان کی یہ نعمتیں چھننی شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے اعتقادی منافقوں نے حق بات دیکھنے کے بعد انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا۔ پہلے ان کی دعائیں قبول ہوئیں، وہ چاہتے تھے کہ دعائیں قبول ہو جائیں، نبی، شریعت، کتاب سب چیز آ جائے، آ گئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے ہی عملی منافق اپنے فائدے کی بات ڈھونڈتے ہیں۔ دین کی محفل میں دین کا فائدہ دیکھا تو بیٹھ گئے، دنیا میں دیکھا کہ دنیا کے فائدے اچھے چل رہے ہیں تو دنیا والے ہو گئے۔ تو یہ تم اپنے ہی فائدے دیکھ رہے ہو تو قیامت کے دن تو تم سے بڑا رسوا کوئی نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو رسوائی ملتی ہے جو دوہری باتیں کرتے ہیں، جو دو طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو منافقوں کی یہ مثال ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ بندے کو دین میں آنے کے لیے، اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، ایمان حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو حسد، بغض اور کینہ سے پاک رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہم اپنے فائدے، اپنی نفس کی اپنی خواہشات جو پوری کرتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر جاتے ہیں، تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور بندہ سوچتا ہے کہ میری پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب میں بالکل جو کرتا ہوں ٹھیک ہی کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ فوراً کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تم پر تھوڑی ڈھیل دے رکھی ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہماری حالت تو کسی درجے میں منافقین جیسی تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا اور اسلام اور ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی منافقانہ خصلتوں سے ہمارے نفس کو پاک رکھے، اور اپنے نور ہدایت سے ہمارے قلب کو منور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔